बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आज का व्लॉग बताएंगे कि हुक्मरानों के माशी तरक्की के दावे ज़मीन बोझ हो गए, मुल्क दीवानिया होने के करीब आ गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर हुकूमत की नाकामियों की दास्तान ज़बान ज़द आम है। ऐसे में ये हुक्मरान जब तक रहे, मुल्क का नुकसान ही नुकसान होगा। कहते हैं कि कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकली बात वापस नहीं आती, लेकिन जो कहानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वज़ीर आज़म बनने की सामने आई है, या ख्वाह आई हैं या ख्वाहिशात आई हैं, ऐसा लग रहा है। कहा जाता है कि वज़ीर दाखिला ने जो ताजरों के साथ, जिनका सियासत के साथ तल्लक ही कोई नहीं, जो कभी एक काउंसलर मुंतखब नहीं हुए, उधर उन्होंने कहा सूबे बनाने हैं। इसे पीपल्स पार्टी ने रिएक्शन दिया और नून लीग ने कहा जो हुक्म मेरे सरकार। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, आज साफ सुथरा पाकिस्तान का पोस्टमार्टम समा टीवी, निजी टीवी है पाकिस्तान का, समा टीवी ने जो गंदगी के ढेर दिखाए, शर्म आती है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। ना जाने क्यों लोग माल रोड, डिफेंस, जेल रोड, लिबर्टी को लाहौर समझते, इर्दो गवाह के कूड़े के ढेर बता रहे थे कि साफ़ सुथरा पाकिस्तान नहीं, गलीज इलाकों में साफ़ सुथरा पाकिस्तान पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात का क्या फ़ायदा। खैर, ये तो एक बात दूसरी तरफ चल गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म बनने की जो मोहसिन नकवी की कहानी आ रही है, वो बड़ी दिलचस्प और मुनफरद है। क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहसिन नकवी को अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, जिसके आसार कोई नहीं, वोट देंगे? हैरत है। क्या नवाज शरीफ अपनी सियासत जो 1981 से ज़ियाउल हक की गोद से शुरू की थी, उसे एक गैर मुंतखब शख्स को वोट देकर अपनी सियासत का खात्मा करेंगे? और मरियम नवाज साहब जो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने का देखती थी, क्या उनका अब रिवर्स शुरू होने लगा है? खैर नाज़रीन, ये तो एक लंबी कहानी है। नाज़रीन, सिर्फ यही एक किस्सा नहीं है, बल्कि आज मेरे पास आपके लिए खबरों का पूरा अंबार लगा हुआ है। आज तहरीक इंसाफ की दी गई डेडलाइन का आखिरी दिन आन पहुंचा है, यानी कि जुमेरात, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी ने दी थी। और हमें समझेंगे कि तबले जंग बज चुका है इक़्तिदार के ऐवानों में। ऐसा खौफ, ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि इक़्तिदार वाले अपने आप को अपोजिशन समझने लग पड़े हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही, जब इनका यौम हिसाब होगा तो इनका तो हर लम्हा हिसाब ही हिसाब होगा। जो जुल्म की दास्तानें इन्हें बनाई हैं, पीटीआई ने काटी हैं, इमरान खान ने काटी हैं, उसकी बीवी बुशरा बीबी ने काटी हैं, उसकी बहनें अलीमा खान, नूरीन खानम, उज़मा खानम, सलमान अकरम राजा, आज़म सवाती, सैयद अफरीदी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, आज़ाद चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, सनम जवेद, आलिया हमजा और ऐसे हज़ारों कारकुनों के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया है। तो पीपल्स मुस्लिम लीग नून को जब जवाब देना पड़ा, तो इनके सर से उतने बाल नहीं जितने इन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं। खैर, हुकूमत पर खौफ तारी है कि इनकी कांपे टांग रही हैं। सूरत हाल यूँ बन चुकी है कि खुद हुकूमती वज़रा अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत, तरले मिन्नत पर उतर आए हैं कि अल्लाह दा वास्ता है, साढ़े नाल मुलाकात कर लो। हमने जो 4 साल जुल्म किया है, इसका तो 40 साल भी हिसाब नहीं दिया जा सकता। किसी ने किसी के सामने हाथ जोड़े हैं, और ये तमाम तफसीलात आपको बताता जाऊँगा। इसके साथ ही इमरान खान ने अपनी आखिरी मुलाकात में एक इंतहाई पैगाम दिया था, मगर तहरीक इंसाफ इस पर अमल करने में नाकाम रही। अगर रहती तो आज नताइज मुख्तलिफ होते और अपना ही बहुत बड़ा सियासी नुकसान कर बैठी। वो पैगाम क्या था, और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अमल क्यों ना कर सकी, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी भी पूरी हकीकत सामने लाने की कोशिश की जाएगी। नीज़ हुकूमत के सीनियर वज़रा अब सीनियर सहाफ़ियों से कह रहे हैं, और एहसन इकबाल ने तो मुज़ाकरात का बाकायदा ऑफ़र कर दी है, और ख़ुद वफाकी वज़रा और सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पूछ रहे हैं क्या हमारी हुकूमत जा रही है, हमें जाने के कितनी देर है, इसी महीने है या अगले साल है। इस तरह का खौफ इन पर तारी है। नाज़रीन, ना जाने क्यों मौजूदा हुक्मरान आजकल
اپنے ہی حکومت پر جانے کے لیے شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان کے پیغام پر عمل کیوں نہ کر سکی؟ ایک انتہائی پیغام دیا گیا تھا مگر تحریک انصاف اس پر عمل کرنے میں ناکام رہی یا ناکام کرایا گیا، اپنا ہی بہت بڑا سیاسی نقصان کر بیٹھی ہے۔ پیغام کیا تھا؟ پی ٹی آئی اس پر عمل کیوں نہ کر سکی، اس کی بھی پوری حقیقت سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ نیز حکومت کے سینئر وزراء اب سینئر صحافیوں سے کہہ رہے ہیں، احسن اقبال تو باقاعدہ مذاکرات کی آفر بھی دے چکے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی خان صاحب سے ملاقات کا جو باضابطہ موقف سامنے آیا وہ بھی خاصا حیران کن ہے، اور دوسری طرف بین الاقوامی محاذ پر امریکہ مشرق وسطیٰ سے الٹے قدموں بھاگنا چاہتا ہے، اور امریکہ میں ٹرمپ پر سخت تنقید ہو رہی ہے کہ اب ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے، ان کے فوجی نفسیاتی مریض ہو گئے اور امریکن فوج امریکہ جنگ میں چھٹیاں لے رہے ہیں۔ الٹے قدم امریکہ بھاگ رہا چاہتا، اور چند دیگر عالمی خبریں بھی زیر بحث لائیں گے۔ بس آپ جڑے رہے، ایک ساتھ دیکھتے رہیے گا اینڈ تک، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ایک ایک کر کے ساری گتھلیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا ملک کے اندرونی اور سیاسی درجہ حرارت پر نظر ڈالتے ہیں۔ سینئر صحافی حامد میر نے شاہ زیب کے شو میں اہم انکشاف کیا ہے کہ حکومتی وزراء اندرونی طور پر انتہائی خوف زدہ، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ 27 ستمبر کو ہونے والا لانگ مارچ ملک میں شدید بے چینی کا باعث بنے گا اور بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر حکومت اور تحریک انصاف کی قیادت کی عمران خان تک رسائی کی ممکن بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور آج جمعرات کو سہیل افریدی پہنچ رہے ہیں۔ دمادم مشق قلندر ہوگا، جب آپ ولاگ سن رہے ہوں گے اس وقت تک وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ملاقات کراتے ہیں یا نہیں کراتے، پھر کھڑاکت جوانہ خون ہوں گے، کیونکہ سہیل افریدی نے کہا تھا پورا پاکستان چوک کر دیں گے۔ ناظرین، اور ممکن ہے کہ 15 اگست پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان باقاعدہ ملاقات کی راہ ہموار ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حامد میر کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے وفاقی وزیر نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ ہو چکی ہے۔ کیا عمران خان ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ اس کا تو پہلے دن ڈیمانڈ ہے نئے الیکشن کرائیں، صاف شفاف الیکشن کمیشن کو گھر بھیجیں، اور بیوروکریسی کے ان افسران پہ جن پر داغ لگے ہوئے ہیں ظلم، زیادتی، ناانصافی اور کرپشن کے، ان کی بجائے آنیسٹ، کمپیٹنٹ اور آئین پسند افسران کو تعینات کیا جائے۔ کیا بیوروکریسوں کی بڑی چھٹی ہونے والی ہے؟ کچھ افسران کے تبادلوں کی بھی اعلیٰ افسروں کے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ناظرین، احسن اقبال تو بتایا نا اس بات کا اشارہ بھی دے چکے ہیں، جس کے بعد ان کے نمائندوں کے درمیان اگلے چند دنوں میں باقاعدہ ملاقات متوقع بتائی جا رہی ہے۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈی والا نے تو فضول ہی بات کر دی، بے تکی بات کر دی، لیکن وہ قابل احترام ہے، ان کا حق ہے، ان کا موقع بھی آتا ہے۔ مانڈی والا نے دعویٰ کیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے جیل میں ملاقات ہو چکی ہے، تاہم بیرسٹر گوہر نے بھی اس کی فوری اور سخت الفاظ میں تردید کی ہے، جبکہ ہمارے بھی ذرائع ہیں کہ عمران خان ان سے نہیں ملیں گے۔ عمران خان ان سے ملاقات کریں گے جن کے پاس پاکستان میں بھاگ دوڑ ہے، حکومت بدلنے کا اختیار ہے، نئے الیکشن کا اختیار ہے، اور یہ چوری کے منڈیٹ والوں کو گھر بھیجنے کا اختیار ہے۔ چوری کے منڈیٹ والوں کو گھر بھیجنا نہایت آسان ہے۔ اہم حلقے کہتے ہیں صرف 5 الیکشن کمیشن کو کہا جائے حلقے کھول دے تو موجودہ حکمران کی شیشے کی طرح بکھر جائیں گے گر کے۔ اگر 5 حلقے بما بشمول نواز شریف اور یاسمین راشد کا، تو پھر شاید یہ حکومت کے عہدوں پر بیٹھتے ہوئے شرمائیں۔ خیر، ملاقات ہو چکی ہے تھا، بیرسٹر گوہر نے اس کی فوری طور پر تردید کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ 15 اکتوبر 2025 یاد رکھیں کہ یہ اگست 26 ہے، 25 کے بعد سے ان کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کروائی گئی ہے، نہ ان کے علم میں، اور نہ ہی اس کی اجازت ملی ہے۔ ایک جانب پی ٹی آئی کے شفیع جان وزیر اطلاعات، وہ اور شہباز گل کا آج کل خاصا میچ پڑا، دونوں پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہی دستوں گرے مارنا، بجائے یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائے اور اپنے اختلافات ختم کیے جائے، لیکن شفیع جان اور شہباز گل امریکہ میں بیٹھے آپس میں میچ ڈال رہے ہیں۔ خیر، یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ، ہر سیاستدانوں میں، ہر سیاسی جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ناظرین،
ایک اور جانب پی ٹی اے کے شفیع جان نے دعویٰ ٹھوکا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں۔ یہ اطلاع میری بھی ہے۔ پیپلز پارٹی صوبوں کے معاملے میں اب مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی، لیکن طاقتور حلقے مجبور کر رہے ہیں۔ اور زرداری صاحب نے اسی لیے کہا تھا میرا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن کیا آصف علی زرداری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کرنے کا حصہ نہیں بنے گی؟ آج تک کی اطلاعات کے بعد کل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت شفیع جان کے مطابق قائم کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے شیخ وقاص جو خود بھاگے ہوئے ہیں ایک دن بھی پنجاب نہیں آئے، کے پی میں غالباً چھپے ہوئے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم اور پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ دونوں نے ہی اس بات کی تردید کرتے ہوئے کسی ایک بھی باقاعدہ رابطے یا اتحاد کے امکان کو مسترد کیا ہے، لیکن ذمہ دار ذرائع خود پیپلز پارٹی کے ایک دو بندوں نے کہا ہماری بیک ڈور رابطہ ہے، اور اسے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ان دونوں کا موقف بھی لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ طریقے انصاف کے ساتھ ملانے کے لیے باقاعدہ ایک سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما نے مجھے خود پورا اپنی خواہش سنائی اور آصف علی زرداری کے نام کو بھی منشن کیا، اور وہ پیپلز پارٹی کے کریڈیبل رہنماؤں میں ہیں کہ طریقے انصاف والوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بس اس کو بولتے کچھ نہ پھول۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں، لیکن عمران خان سوائے نئے الیکشن سے اور کسی بات پر کمپرومائز نہیں۔ اگر اڈیالہ جیل 200-250 سے زیادہ مقدمات، 3 سال سے زیادہ قید، 8 مہینے سے زیادہ قید تنہائی اس عمران خان کو ذرا بھی زیر زبر تک بھی فرق نہیں ڈال سکی۔ ان کے عزم میں، ان کے مقصد میں، ان کی جدوجہد میں، ان کی کوششوں میں انہوں نے اپنی بہنوں کو پیغام دیا کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں، لکھ کے بھی دیا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو قربانی دی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور چاہے قربانی کوئی بھی لیڈر ہو، اگر عوام کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو عوام اس کے ساتھ رہتی ہے، جیسے آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ 80 سے 90% پاکستان میں مقبولیت کے دعوے خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کر رہی ہے۔ ناظرین، طریقے انصاف کے لیے آج کا دن انتہائی مار کا حیض ہے، کیونکہ جمعرات کے دن خان صاحب سے ملاقات کے لیے پارٹی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جو 6 نام دیے گئے ہیں، ان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کا نام بھی شامل ہے۔ سہیل افریدی نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر جمعرات کو ان کی عمران خان سے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرائی گئی تو پاکستان کا ہر چونک ڈی چونک ہوگا۔ ڈی چونک، ڈی ABCD، ڈی چونک اسلام آباد میں ہے، اور انہوں نے کہا ہر پاکستان کا شہر ڈی چوک ہوگا۔ اور موجودہ کمزور حکومت جو عوامی تائید سے محروم ہے، عوامی حمایت سے محروم ہے، اکانومی ناکامیاں، سیاسی عدم استحکام، بڑھتی ہوئی دہشت گردی، کرپشن کے قصے زبان زد عام حکومت کو ایک عوام کا ہلکا سا جھونکا گرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو ہر چونک ڈی چوک میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جواب میں رانا ثناء اللہ جو خود الیکشن ہار گئے تھے فیصلہ آباد سے، نے کڑے انداز میں کہا تھا کہ دھمکیوں کے زور پر ملاقاتیں نہیں ہوتی، آپ تو قانون کو نہیں مانتے، آپ تو آئین کو نہیں مانتے، آپ تو عدالتوں کو نہیں مانتے۔ کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس کی وکلا سے ملاقات نہ، عمران خان سے ملاقات نہ کرانے دی جائے، بہنوں کی ملاقات نہ کرائی جائے، پارٹی رہنما؟ آپ کا لیڈر جب نواز شریف اندر تھا تو آپ تو روزانہ درجنوں کی صورت میں ملنے جاتے تھے، لیکن ثناء اللہ صاحب سیاست کو ذاتی دشمنی نہیں بناتے۔ رانا صاحب، آپ نے تو خود ایک پرچہ ڈھونڈا ہوا آپ پر پڑی تھی، اور خود آپ کی ایک درخواست پر مریم نواز نے آپ کے بارے میں پرچہ کرایا ہوا جب واز ان پیپلز پارٹی۔ خیر، ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی نے اپنے بندوں کو لانے کی تیاری پکڑے، یہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے، لیکن سہیل افریدی نے بات کو محض زبانی جمع خرچ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ضلع خیبر سے اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو باقاعدہ شروع کر دیا، جس میں عوام کا جوش و جذبہ قابل تعریف تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے تا حیات جیل منظور ہے، لیکن ہم حکمرانی یا ہمیں کوئی نہیں، ہمارا پی ٹی آئی کا مقصد ہی عمران خان کی رہائی اور ملک میں صاف شفاف حکومت ہے، جس کے لیے چاروں صوبوں میں موومنٹ شروع کر دی گئی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ لاکھوں رجسٹریشن ہو چکی ہے، جس میں پنجاب کی بھی اکثریت ہے۔ ناظرین، سہیل افریدی نے اپنے ضلع خیبر سے اپنی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے، اور جمرود میں اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 27 ستمبر کے لیے عوامی تحریک کا سلسلہ باب
باب خیبر سے شروع ہو کر اسلام آباد جا کر ختم ہوگا، اور اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ 80 لاکھ لوگ دارالحکومت کا رخ کریں گے، اور اس میں ایک اسٹریٹجی خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ سینیٹر مشتاق یوسف زئی، جس کے بارے میں ساری عمر ہی مشکوک ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہو کہ پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے، عمران خان بھی انہیں آخری دنوں میں سخت ناپسند کرتے تھے، چکر دے کے وہ سینیٹر تو بن گئی، لیکن پارٹی میں انہیں ہر کوئی ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سینیٹر مشال یوسف زئی کو آج کل خاصے میڈیا دکھا رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ وسیم بدابی کے شو میں گفتگو کرتے ہوئے بڑا اندرونی راز مشال یوسف زئی نے فاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 16 اکتوبر کو عمران خان سے ہونے والی آخری ملاقات میں خان صاحب نے سخت موقف اپنایا تھا کہ ملک پر ڈرون حملے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تو ان کی بہنیں بتا چکی ہیں، آپ نے کون سا تیر چلا دیا محترمہ؟ آپ تو پی ٹی اے کے اندر کی خبریں باہر دیتی ہیں، لیکن یہ آپ کی پارٹی کا معاملہ، جو مرضی کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی قیمت کی خاتمے کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے، یعنی کہ عمران خان نے کہا تھا ڈرون حملہ ہوں گے تو مقدمے درج کرائیں گے چاہے ہماری حکومت بھی جائے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ خان صاحب نے علی مین گنڈا پور کے عہدے سے اس لیے ہٹایا تھا کیونکہ ان کی عوامی پذیرائی کو متنازع بنا دیا گیا تھا۔ اب سہیل افریدی کو آگے لانے کا مقصد یہی تھا کہ عوام کی پشت پر کھڑی ہے۔ خان صاحب کا تو واضح حکم تھا کہ ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ روکا جائے تو پورا صوبہ بند کر دیا جائے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے تو صوبہ کے پی کے بند کر دیا جائے، لیکن مشال یوسف زئی صوبہ بند کرنے نہیں، صوبہ بند کرنے کی خبریں دوسری طرف پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں۔ خیر، یہ ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی والے الزام لگا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ان کے بارے میں بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے۔ ناظرین، اگر ان ملاقاتوں کا سلسلہ روکا جائے تو عمران خان نے کہا تھا پورا صوبہ بند کر دیا جائے، لیکن تحریک انصاف اس پیغام پر اس روح کے مطابق عمل کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کا نتیجہ سنگین سیاسی نقصانات کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ شیر افضل مروت اور مشال یوسف زئی اس کی زندہ مثال ہیں۔ خیر، عالمی خبر رساں ادارے الجزیرہ رات گئے ایک ایسی بریکنگ نیوز نشر کی جو محض غلط فہمی تھی، افواہ تھی، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی خواہش بھی ہو۔ عالمی خبر رساں ادارے الجزیرہ نے رات گئے ایسی بریکنگ نیوز نشر کر دی جس نے سب کو دنگ کر دیا۔ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو باقاعدہ پاکستان کا غلطی سے وزیر اعظم قرار دے دیا، غلطی سے وزیر اعظم لکھ دیا۔ یقیناً یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہو سکتی ہے، اور اس خبر میں ایرانی صدر مذوق پزشکیان کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال بہت زیادہ ناکامیاں ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں بڑے تباہ کاریاں ہیں۔ بجلی کے 3 قسم کی کار کمپنیاں ڈیسکوز کے ممکنہ خریداروں کا مطالبہ ہے کہ منافع ڈالروں میں دینے کی ضمانت دی جائے، مستقبل میں معاہدے پر دوبارہ نظر ثانی نہ کرنے کی ضمانت دی جائے اور مہنگی بجلی خریدنے اور استثناء دیا جائے۔ پہلے آئی پی پیز نے عوام کا خون لوٹا تھا، اب یہ حکومت پھر عوام کا خون پسینہ بیچ رہی ہے۔ ناظرین، ملک میں اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے معاشی صورتحال گزشتہ 2 سال میں 19 ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ 2 سال میں 19 نیشنل انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہے، اور اس میں پاکستان کے حالات اس سے خراب نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب فائنل دمادم مست کلندر ہونے والا ہے، اور عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے۔ علیمہ خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کی رہائی چاہیے، سیاسی گفتگو نہیں چاہیے۔ جب وہ اقتدار میں آئے گا تو ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں، ویلاگ لمبا ہو گیا۔ اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی نے نون لیگ کی صفوں میں ماتم کیوں بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔